अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का 16वां लेक्चर है आज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना प्रीवियस लेक्चर जो है उसको पढ़ लिया होगा और अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज हम इस लेक्चर में जो 16th लेक्चर है इसकी हम आपका एक ओवरव्यू दे रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम आपको रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर होगा और फिर जो नया टॉपिक है आज का लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो लेट्स सी द ओवरव्यू ऑफ द टुडेज लेक्चर विच इज़ द 16th लेक्चर। इट सेज दैट देयर इज़ ए रिव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, then it says the concepts of line and authority. What do we mean by line? What do we mean by staff authority? How is authority related to these concepts? That is the other aspect of this lecture today. And then the concepts like decentralization, delegation, centralization. तो ये इनकी हम बात करेंगे। ये concepts बहुत अहम हैं जब हम अदारों को तश्कील देते हैं और जब हम रोल्स और पोजीशंस को डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद हम उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं इन स्पेशलाइज्ड एरिया ऑन वेरियस स्पेसेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन centralization are very important. So let's have a look at the previous lecture where we ended, and we were talking about the matrix organization. That what is a matrix organization? As we said in the previous lecture, that matrix organization is, as a matter of fact, a mix of two types of organization. Functional, on the basis of function, that the organization is divided, and on the basis of the project, that the organization is divided. And if you recall the previous slide, we had tried to give you function on one side and 3 projects on the other side, and as a matter of fact, the projects in the matrix organization are of shorter duration. यूँ समझिए कि matrix organization में जो projects हैं वो कुछ अरसे के लिए तश्कील दिए जाते हैं। जब काम ख़त्म हो जाता है projects को wind up कर दिया जाता है। projects के लिए कोई नया अदारा जो है उसको तश्कील नहीं दिया जाता। जो एग्जिस्टिंग अदारे हैं उनकी सर्विसेज को ही प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। ना चूँकि उनकी सर्विसेज को हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ मसाइल पैदा होते हैं और उन मसाइल का जिक्र हम पिछली दफ़ा कर रहे थे। और पहला उसमें जो मसला हमने जिसकी बात की थी वो था स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है? कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आता है कि एक जो स्टाफ है वो परमानेंट स्टाफ है और एक स्टाफ जो है, जो प्रोजेक्ट का स्टाफ है या जो प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके आपस में जो रोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, उसमें तज़ाद और फ़र्क पैदा होता है और उससे कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं। जब लोगों में फ़र्क हो, डिसएग्रीमेंट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसके मसाइल होते हैं, काम जो है वो आहिस्ता हो जाता है। तो पहला मसला है कॉन्फ्लिक्ट का। रोल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कि स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है, यानी जो प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हैं उनके ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स मुख्तलिफ हैं। एम्बिग्विटी है, यानी लैक ऑफ क्लैरिटी है, वजाहत नहीं है मुख्तलिफ जो किरदार लोगों के हैं प्रोजेक्ट में और परमानेंट स्टाफ में। तो इस वजह से इसमें एक फ़र्क जो है पड़ जाता है, डिसएग्रीमेंट क्रिएट होती है। तीसरी चीज़ जो इसमें है इम्बैलेंस ऑफ अथॉरिटी। इम्बैलेंस ऑफ, ये बड़ा अहम चीज़ है अथॉरिटी अदारों में, कि जब जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके इख्तियारात ज़्यादा होते हैं। आप यूँ हम कहते हैं कि चूँकि वो ज़्यादा अरसे से किसी अदारे में काम करते हैं उनको ज़्यादा इख्तियारात हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं उनके इख्तियारात इतने नहीं होते। तो उससे जो है अथॉरिटी में एक थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स ने काम तो एक ही साथ करना होता है। इसमें चौथी चीज़ है इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है इस वजह से कि प्रोजेक्ट के जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें प्रोजेक्ट को चलाने में, तो उससे जो
بجٹ ہے وہ ادارے کا وہ بڑھ جاتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ میٹرکس آرگنائزیشن تشکیل دیتے ہیں، اور میٹرکس آرگنائزیشن کی شکل ویسے ہی ہے جیسے کہ سلائیڈ میں تھی پچھلی، جب آپ میٹرکس آرگنائزیشن تشکیل دیتے ہیں تو اس میں کام جو ہے وہ زیادہ وقت لیتا ہے، ہر کام جو ہے وہ زیادہ ٹائم کنزیوم کرتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس میں چونکہ رول کانفلکٹ ہوتا ہے، چونکہ ایک ایمبیگوٹی ہوتی، کلیئر نہیں ہوتے لوگ کہ کس کے پاس کتنا اختیار ہے، جس وجہ سے جو بھی کوئی کام وہ ادارہ کر رہا ہوتا ہے اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. تو یہ ایک مسائل ہے میٹرکس آرگنائزیشن کی. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میٹرکس آرگنائزیشنز یا میٹرکس اسٹرکچر جو ہے وہ زیادہ عام طور پہ پاپولر نہیں ہے. اس طرح کے ادارے جو ہیں یا اس طرح کی جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے وہ بہت کم آتی ہے اور تشکیل دی جاتی ہے، اور وہ اس وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے جب جو ادارہ ہے کوئی نیا کام شروع کرے اور اس کام کا وہ کوئی لانگ ٹرم بیسس پہ نہ ہو، شارٹ ٹرم بیسس پر ہو. تو ادارہ اپنی ایگزسٹنگ وسائل جو ہیں، جو اس کے موجودہ وسائل اور ریسورسز ہوتی ہیں یعنی مین پاور ہوتی ہے، اس کو وہ استعمال کرتا ہے فار دا پروجیکٹ جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے ایک خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. لیکن یہ صرف آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی بھی ایک اسٹرکچر ایگزسٹ کرتی ہے جس کو ہم میٹرکس اسٹرکچر یا میٹرکس آرگنائزیشن کہتے ہیں. اب ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے پاور اور اتھارٹی کو. پاور اور اتھارٹی جو ہے آرگنائزیشنز میں انٹرچینجبلی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا. تو پاور اتھارٹی کیا ہے؟ وہ اختیار ہے اس پوزیشن میں، اس رول میں جو ہم نے آرگنائزیشنل رول کی بات کی، جو آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں، آپ لوگوں کو سپروائز کریں. تو یہ آپ پاور اور اتھارٹی آرگنائزیشن میں بہت ایک اہم کانسیپٹ ہے. اتھارٹی جو ہے وہ پوزیشن میں ویسٹڈ ہے، اور ہم اتھارٹی کو اداروں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے. آپ کو یاد ہے کہ میکس ویبر نے 3 قسم کی اتھارٹیز بتائی تھیں، اور جو اس نے ایمفیسائز کی تھی وہ تھی لیگل ریشنل، یعنی لیجیٹیمیٹ اتھارٹی جو کسی فرد کے پاس اس کی پوزیشن کی وجہ سے ادارے میں آتی ہے. سو آرگنائزیشنز میں جو رولز ہیں ان ہر رول کی ایک اپنی اتھارٹی ہے، یعنی ہر پوزیشن کی ایک اپنی اتھارٹی ہے. یہی ہے اگین اٹ از جسٹ دی ریپیٹیشن آف دی پریویس کہ اتھارٹی جو ہے کمز بیکاز آف دی پوزیشن دیٹ اے پرسن از ہولڈنگ. اب ہم بات کریں گے لائن اینڈ اسٹاف کانسیپٹ کی. یہ لائن اور اسٹاف کانسیپٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے. اہم اس لیے ہے کہ آرگنائزیشنز، جہاں ہم نے بتایا کہ آرگنائزیشنل رولز ہوتے ہیں، پوزیشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو تشکیل دی جاتی ہے. تو ان ڈپارٹمنٹس میں جو ہر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کچھ پوزیشنز جو ہیں وہ لائن کی پوزیشنز ہوتی ہیں، اور کچھ پوزیشن جو ہیں وہ اسٹاف کی پوزیشن ہوتی ہیں. اور لائن اور اسٹاف کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے جیسے آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ لائن فنکشنز وہ فنکشنز ہیں، یا لائن اتھارٹی یا لائن پوزیشن وہ پوزیشن ہے ادارے میں جو ادارے کا کام اصل میں ایکچولی پرفارم کرتی ہیں، جو ایکچولی کام کرتے ہیں. That line functions are those functions that have direct impact on the accomplishment of the objectives of the organization. یعنی جو بھی ادارے کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے، اور جو لوگ اصل میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ لائن سٹاف یا لائن پوزیشن کہلاتی ہے. مثال آپ کو دی گئی ہوئی ہے پولیس پرسن کنٹرولنگ دا موب. اب جو پولیس کا محکمہ ہے، اور آپ کو کچھ اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے آپ کو ون آف دا لیکچرز میں تھوڑا سا ہیرارکی بتائی تھی پولیس ڈپارٹمنٹ کی. یعنی آپ یوں کہیں کہ اگر انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہے صوبے میں ہائیسٹ پوزیشن ہے، تو اس کے نیچے ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے پوزیشنز ہوتی ہیں، اور سب سے لوور لیول پہ جو پوزیشن آتی ہے
وہ اس شخص کی ہوتی ہے جس کو عام زبان میں ہم پولیس پرسن یا پولیس مین کہتے ہیں. پولیس پرسن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آج کل پولیس میں پولیس ویمن بھی ہوتی ہیں, سو نیوٹرل لفظ استعمال کرتے ہوئے پولیس پرسنز, مین اینڈ وومن بوتھ. سو جو لوگ لوئسٹ لیول پہ کام کرتے ہیں ادارے میں, وہ ہی اس ادارے کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پولیس کی فنکشن کیا ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ پولیس کی فنکشن ہے امن اور امان قائم رکھنا, یعنی ٹو مینٹین پیس. اگر جو مثال آپ کو دی ہے کہ کنٹرولنگ دی موب, اب جو ٹاپ پوزیشن پہ لوگ موجود ہیں وہ لوگ تو موب کو آ کے کنٹرول نہیں کریں گے. دیٹ از دی پولیس پرسن ہو از گوئنگ ٹو کنٹرول دا پولیس. So that those people who are really working, operating to achieve the objective of the organization, they are called line people, line staff اور line authority جو ان کی authority ہوتی ہے. I hope the concept is clear to you کہ line وہ ہے لیول ہے جو لوور لیول پہ لوگ اصل میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس ادارے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے. اس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور نان ٹیکنیکل لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اسٹاف کا کیا کانسیپٹ ہے. اسٹاف فنکشنز آر دی فنکشنز وچ آر ایڈوائزنگ دی لائن پیپل. ناؤ دیز آر دا فنکشنز دیٹ ہیلپ دی لائن پرسن ورک موسٹ افیکٹولی ان اکمپلشنگ دی آبجیکٹیوز. وہ خود ڈائریکٹلی کام نہیں کرتے, رائٹ. Line people work directly. They come in contact with the people if they are providing services. یعنی اگر وہ سروسز مہیا کر رہے ہیں تو جن لوگوں کو سروسز مہیا کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی ان سے رابطہ ہوتا ہے, جیسے میں نے پولیس کی مثال دی. جو اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں نہیں آتے ہیں بلکہ وہ لائن کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام بہتر طور پہ کر سکے. اب اس کی مثال جو میں آپ کو اسی محکمے سے دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اے پرسن مینیجنگ دی بجٹ آف دی آرگنائزیشن. اگر پولیس کا محکمہ ہے تو ظاہری بات ہے پولیس کو رن کرنے کے لیے آپ کو کچھ پیسے چاہیے ہوں گے, لوگوں کو سیلریز پے کرنی ہیں جو اس میں کام کر رہے ہیں, اور ایکسپینڈیچرز ہیں, اخراجات ہیں جو کہ اس محکمے کے ہیں. مثال کے طور پہ یونیفارمز خریدنی ہیں پولیس پرسنز کی, وہیکلز خریدنی ہیں, رائٹ, اسٹیشنری پرچیز کرنی ہے, اور بہت سی چیزیں ہیں جو ادارے کو چاہیے ہوتی ہیں چلانے کے لیے. تو جو بجٹنگ میں یا جو فائنینس میں اس کے ہوں گے وہ اسٹاف کے لوگ ہوں گے, رائٹ. ان کو ہم کہیں گے دے ہیلپ the line people. Line people actually do the job. Staff people help the line people to perform their duties or to accomplish the goals. The concept of line اور staff جو ہے وہ equally applicable ہے to the private sector as well as to the public sector. So یہاں تک آپ کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ conceptually کیا ہے, وہ لوگ جو اصل میں کام کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیلپ کرتے ہیں. اب ایک کانسیپٹ یہاں پہ اور انٹروڈیوس کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم انٹر لنک کرتے ہیں. دوسرا کانسیپٹ ہے ڈیلیگیشن کا کانسیپٹ. ڈیلیگیشن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اٹ از دی اسائنمنٹ ٹو اندر پرسن آف فارمل اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی فار کیرنگ آؤٹ اسپیسیفک ایکٹیویٹیز. ڈیلیگیشن ٹو گیو فارمل اتھارٹی ٹو اے پرسن ٹو پرفارم ہز اور ہر ڈیوٹی. یعنی یوں آپ کہیں کہ اگر, اور میں یہ آپ کو آگے چل کے مزید واضح ہو جائے گا یہ کانسیپٹ, کہ اگر ہم یوں ڈیلیگیشن ایک ہائر لیول پر, جو لیٹس سے ہائیسٹ لیول پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی کچھ زیادہ اختیارات ہوتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سارے کام خود کر سکیں, لہٰذا کچھ اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ وہ لوور لیول پہ دے دیتے ہیں. یو نو یو گیو اے پارٹ آف یور اتھارٹی ٹو پیپل ورکنگ ڈاؤن بلو یو. اپنے اختیارات کا کچھ حصہ نیچے پاس آن کر دیتے ہیں. اب یہ آپ کو اس سے وضاحت ہوگی اس کانسیپٹ سے
کہ ایک کانسیپٹ ہے اسکیلر پرنسپل. آپ اس کانسیپٹ کو کہہ لیں اسکیلر پرنسپل کہہ لیں یا چین آف کمانڈ کہہ لیں یا لائن آف اتھارٹی کہہ لیں, یہ الفاظ ایک انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں. اسکیلر پرنسپل کا مطلب یہ ہے کہ کتنی لائن آف اتھارٹی آپ نے آرگنائزیشن چارٹ دیکھا ہے, اس میں مختلف آپ کو لائنز نظر آتی ہیں. اصل میں وہ لائنز جو ہیں وہ ایک قسم کا ریلیشن شپ شو کرتی ہیں کہ اوپر والے کا نیچے والے سے کیا ریلیشن شپ ہے, اور نیچے والے کا یعنی جو امپلائیز لوور لیول پہ کام کریں اس کا ہائر لیول پہ کیا ریلیشن شپ ہے. تو جو نیچے امپلائی کام کر رہا ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے ٹو اے پرسن ایٹ دی ہائر لیول, اور جو اوپر لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں یا انسٹرکٹ کر رہے ہیں ٹو پرفارم سرٹن جابس, کچھ وہ کام کریں, ان کو یہ بتایا جاتا ہے, اوپر والے نیچے والے کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کرنے ہیں اور کیسے پرفارم کرنے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کے مقاصد کو حاصل کریں. تو اسکیلر پرنسپل ہے the clearer the line of authority from the ultimate management position in an organization to every subordinate position, the clearer will be the responsibility for decision making and effective will be organization communication. جتنی واضح ہوگی لائن آف اتھارٹی, یعنی جتنا لوگوں کو لوور لیول پر اور ہائر لیول پہ پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کام کرنے ہیں اور انہوں نے کس کو رپورٹ کرنا ہے, اتنا ہی زیادہ ادارے کا کام جو ہے وہ بہتر ہوگا. یعنی اس کو ہم کہیں گے چین آف کمانڈ جو ہے کتنی کلیئر ہے. اب اسکیلر پرنسپل کو آپ اس آرگنائزیشن چارٹ میں دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو بتایا وہی چیز کانسیپٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈفرینٹ لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ لائنز آپ کو شو کر رہی ہیں کہ آپس میں لوگوں کا کیا ریلیشن شپ ہے. اب ہم نے بات کرنی ہے فنکشنل اتھارٹی کی. میں آپس میں یہ سب کو لنک اپ کروں گی ایٹ دی اینڈ, سو جسٹ گیٹ دی کانسیپٹس ویری کلیئر. فنکشنل اتھارٹی وہ اتھارٹی ہے جو کسی کام کو پرفارم کرنے کے لیے, کسی کام کو ورڈ فنکشن اٹ سیلف ایکسپلینس کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کو کرنے کے لیے جو آپ کو اختیارات چاہیے وہ آپ کو فنکشنل اتھارٹی, اس کا نام ہے فنکشنل اتھارٹی. یہ اتھارٹی جو ہے فنکشنل اتھارٹی ڈیلیگیٹ ہوتی, یہ اتھارٹی اوپر سے نیچے آتی ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ جب ڈے ٹو ڈے کام کرنے ہوتے ہیں مینیجرز نے, سپروائزرز نے, امپلائیز نے, تو جو پروسیسز اور سسٹمز ہیں وہ یہ فنکشنل اتھارٹی یعنی آپ کو سسٹم کو چلانے کے لیے, یعنی پروسیس جو کام کرنے کا ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہے اس کو کلیئر ہونا آپ کے ذہن میں بہت ضروری ہے. یعنی آپ کس طریقے سے کام کریں گے. اس کی مثال میں یوں دوں گی کہ جیسے ہم نے اسٹاف کی بات کی کہ اسٹاف جو ہے یا وہ بجٹنگ از دی اسٹاف فنکشن. تو بجٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے, بجٹ بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو وہ پروسیس آف میکنگ اے بجٹ مسٹ بی کلیئر, اس لیے کہ اگر آپ بجٹ کو اس طریقے سے نہیں بنائیں گے جس طریقے سے آرگنائزیشن نے ایک میتھڈ یا ایک اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجر ایوالو کیا ہے, تو بجٹ اس طرح سے نہیں بنے گا جیسے کہ وہ ادارہ چاہتا ہے. تو پروسیسز یہ ہوتے ہیں دی اسٹیپ بائی اسٹیپ میتھڈس ٹو اکمپلش اے ٹاسک, دیٹ از کالڈ اے پروسیس. اور اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس فنکشنل اتھارٹی ہونی چاہیے, یعنی کام کرنے کے لیے آپ کے پاس فنکشنل اتھارٹی ہونی چاہیے. نا ڈیلیگیشن آف فنکشنل اتھارٹی, ہم نے یہ بات کی کہ ڈیلیگیشن جو ہے فنکشنل اتھارٹی کی وہ کس طرح سے آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں, اور اس کا ڈیلیگیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے یو گیو اے سلائس آف دیٹ اتھارٹی اینڈ وی ول سی اٹ تھرو اے سلائڈ. اچھا, اس سلائڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک سالڈ لائنز نظر آ رہی ہیں, رائٹ. اور سالڈ لائن جیسے چیف ایگزیکٹو کے نیچے 3 لوگ کام کر رہے ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ہے, مینیجنگ ڈائریکٹر پروڈکشن ہے.
اچھا، یہ ایک ہائپوتھیٹیکل آرگنائزیشن کی آپ کو مثال دینے کے لیے یہ دیا ہے. یہ کوئی پرائیویٹ اور پبلک کا اس میں کانسیپٹ نہیں، اٹ کوڈ بی اینی آرگنائزیشن. تو اس میں جو دو چیزوں کو میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ، مینیجنگ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ہے اور مینیجنگ ڈائریکٹر پروڈکشن ہے. پروڈکشن کے نیچے 3 اور لوگ ہیں، رائٹ؟ کیا ہے؟ مینیجر پرچیز ہے، مینیجر پرسنل ہے اور مینیجر فیکٹری ہے. کوئی بھی فیکٹری XYZ اس آرگنائزیشن کی ہے وہ ہے. اور پروڈکشن کے نیچے وہ ہے. 2 لوگوں کے نیچے کچھ مزید جو ہے فنکشنز نہیں شو کی ہیں. تو ایک تو یہاں پہ یہ کانسیپٹ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ لائن اور سٹاف کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ اور پبلک ریلیشن ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ سٹاف پوزیشنز ہیں. سٹاف پوزیشنز اس لیے ہیں کہ یہ اصل میں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں یا مدد کر رہی ہیں پروڈکشن کو. اور پروڈکشن جو ہے وہ اصل میں کام ہے، مین فنکشن ہے آرگنائزیشن کی جو اکمپلش کر رہی ہے، رائٹ؟ تو اس طرح سے ریسرچ اور پبلک ریلیشن سٹاف ہو جائے گی، سٹاف اتھارٹی کہہ لیں یا سٹاف فنکشن کہہ لیں، اور مینیجنگ ڈائریکٹر پروڈکشن جو ہے یہ لائن ہو جائے گی. اب جو ڈاٹڈ لائنز ہیں وہ ڈاٹڈ لائنز یہ شو کر رہی ہیں جو کہ پارٹ آف دی authority is delegated to manager purchase and manager personnel. What part of that authority? چیف ایگزیکٹو کسی بھی ادارے کا جو ہوتا ہے اس کے پاس کل اختیار ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کے پاس کل اختیار کا مطلب ہے جتنا بھی اس ادارے کے پالیسی میکنگ باڈی نے یا ٹاپ موسٹ باڈی نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ میکسیمم ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کر سکتا ہے. آئی وڈ جسٹ گیو اے ہائپوتھیٹیکل ایکس اماؤنٹ آف روپیز اینڈ دیٹ ایکس اماؤنٹ کوڈ بی اینی اماؤنٹ، رائٹ؟ تو وہ ایکس اماؤنٹ آف روپیز اسپینڈ کر سکتا ہے. چونکہ اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے اس کی ہائیسٹ باڈی نے، لہٰذا اب پرچیزز تو ادارے میں بہت ایکس اماؤنٹ سے بہت کم کی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی چند ہزار کی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ لاکھوں کی بھی ہو سکتی ہیں. تو مختلف پرچیزز مختلف اماؤنٹ کی ہوں گی. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر لیٹس سے کہ چند 100 کی پرچیز کرنی ہے تو وہ بھی چیف ایگزیکٹو خود ہی اس کو اپروو کرے. تو کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ وہ اپنی جو اختیار دیا ہے روپیز ایکس کا چیف ایگزیکٹو کو، وہ مینیجر پرچیز کو ڈیلیگیٹ کر دے گا، رائٹ؟ تھرو. اور یہ ڈاٹڈ لائنز شو کر رہی ہیں کہ اس نے اپنی اتھارٹی جو ہے پرچیز کی، اور وہ ڈیفائن کر دے گا کہ لیٹ سے سپوز کہ اماؤنٹ اینی پرچیز اماؤنٹنگ روپیز 5000 ول بی پرچیزڈ بائی دی پرچیز مینیجر. یہ ایسی میں نے آپ کو مثال دی ہے. تو اس نے اصل میں کیا کیا ہے؟ اس نے یہ اتھارٹی ڈیلیگیٹ کی ہے ٹو پرچیز مینیجر. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ اتھارٹی وہ یہ میں اگین ہائپوتھیٹیکل مثال ہے کہ وہ مینیجنگ ڈائریکٹر پروڈکشن کو دے دے، رائٹ؟ تو وہ کچھ اس نے پارٹ آف اٹ اتھارٹی جو ہے پروڈکشن کو دے دی ہے، اور کچھ اس نے خود اپنے پاس رکھے. یعنی اگر وہ ہائیسٹ اماؤنٹ کی پرچیز ہے تو وہ خود ڈیسائیڈ کرے گا اور اس کے بارے میں خود وہ سب جو ہے وہ کرے گا. یعنی آف کورس دی ادرز ول ہیلپ ہم اور ہر. So the whole point is that what we are trying to illustrate is کہ جو اسکیلر پرنسپل کے ایک وہ پرنسپل ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اتھارٹی جو ہے وہ فنکشنل اتھارٹی کام کرنے کے لیے جو اختیارات ہیں وہ کس حد تک اور کس کو دینے چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن کو یہ اختیارات، یعنی لائن لیول پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، کیونکہ they are the ones who are really functioning to achieve the goals of the organization. I hope the concept is clear to you کہ اس میں 3-4 باتیں اس پوائنٹ پہ ہم نے کی کلیئر. ایک تو ہم نے لائن اور سٹاف کے کانسیپٹ کو یہاں پہ کلیئر کیا ہے. دوسرا جس کانسیپٹ کو ہم کلیئر کر رہے ہیں وہ ڈیلیگیشن آف فنکشنل اتھارٹی. یہ کانسیپٹس جو میں آپ کو بریفلی بتا رہی تھی کہ کس طرح سے ڈیلیگیٹ کی جاتی اپنی لیجیٹیمیٹ اتھارٹی.
یہ ایک چیز یہاں. اور لائن آف اتھارٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. سالڈ لائنز جو ہیں وہ لائن آف اتھارٹی شو کر رہے ہیں, ڈاٹڈ لائنز جو ہیں وہ شو کر رہی ہیں ڈیلیگیشن آف فنکشنل اتھارٹی. اب ہم دیکھیں گے کہ اسٹاف اور اکثر ادارے جو ہوتے ہیں ان میں لائن اور اسٹاف میں ایک ہمیشہ کانفلکٹ ہوتا ہے, اور یہ کانفلکٹ اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں کی جو لیول آف اتھارٹی ہے وہ مختلف ہوتا ہے. مختلف ہونے کی وجہ سے ان میں کانفلکٹ ہو جاتا ہے, لیکن دونوں کی اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اور ان کے اپنے فائدے ہیں. تو اسٹاف کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے. اب دیکھیں اسٹاف کا کام جیسے کہ شروع میں کہا کہ از دیئر ٹو ہیلپ, رائٹ, از دیئر ٹو ایڈوائز, دا اسٹاف از دیئر ٹو ایڈوائز. اور اگر آپ پچھلی سلائیڈ ریکال کریں اس میں جو مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ ہے اور پبلک ریلیشنز ہے وہ ایکچولی سپورٹیو ہے ٹو دی پروڈکشن سائڈ. سو دا اسٹاف از ایڈوائزز as far as critical businesses are concerned. The function of staff is to advise. It is both critical for business, government and other enterprises than it was in the past. آج کل کے زمانے میں اسٹاف کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ایڈوائزری کیپیسٹی میں کام کرتے ہیں. اینڈ وی ول سی ہاؤ ڈز اٹ ایڈوائز. Now جو اسٹاف کس طرح سے ایڈوائز کرتا ہے, اسٹاف کے ایڈوائز کرنے کا اٹس اے کائنڈ آف اے think tank for the organization. What staff does is that it collects data, it collects information, it analyzes that information, and it comes out with certain suggestions for the organization. آپ یہ سوال کریں گے کہ کس طرح کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹاف جو ہے وہ اینالائز کرتے ہیں. مختلف اداروں کے لیے مختلف ڈیٹا ہوگا. مثال کے طور پہ جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں کہا کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ ہے, تو مینیجنگ ڈائریکٹر ریسرچ اور پروڈکشن کو اس نے ایڈوائز کرنا ہے, ہیلپ کرنا ہے, تو وہ پرہیپس ول گیو انفارمیشن آن واٹ از دی ڈیمانڈ فار دی پروڈکٹ, اگر وہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں, رائٹ, یا فیوچر میں ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو وہ یہ ایڈوائز کریں گے پروڈکشن کو کہ آپ اس کی پروڈکشن کم کر دیں. یا یہ بھی ممکن ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والے لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں کہ آپ کے پروڈکٹ جو ہے اس کی پیکیجنگ جو ہے وہ اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, آپ اپنی پیکیجنگ کو بہتر کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھے. تو مختلف چیزوں کے اوپر وہ ایڈوائز کرتے ہیں ٹو دی لائن پیپل. گورنمنٹ میں کس طرح کی ایڈوائز ہوگی؟ گورنمنٹ میں ایڈوائز مختلف قسم کی ہوتی ہے, اور گورنمنٹ از سچ اے ہیوج آرگنائزیشن دیٹ اٹ ول ہیو اسٹاف فنکشن ان ایچ آف اٹس ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے, جن کا کام صرف یہ ہو کہ وہ اداروں کو بتائیں کہ باہر جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے مطابق کیسے آپ نے اپنے انٹرنل سسٹمز کو تبدیل کرنا ہے. تو اسٹاف جو ہے, جتنے بھی جو لوگ اسٹاف کی لیول پر کام کرتے ہیں وہ ایڈوائزری لیول پہ کام کرتے ہیں. اب لمیٹیشنز کیا ہیں, ان کے کچھ نقصانات ہیں. اکثر جو اسٹاف بلیم یعنی اسٹاف کے اوپر ایلیگیشن آتی ہے وہ یہ ایلیگیشن ہوتی ہے کہ اسٹاف کو لائن والے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے کام کا نہیں پتہ ہے, اس لیے لائن پہ جو لائن پیپل سے دیٹ وی آر دا ونز ہو آر ایکچولی ورکنگ, ہم تو اصل میں کسی ادارے کا جو کام ہے اصل میں ہم کر رہے ہیں, تو جو مسائل ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے, اسٹاف والوں کو نہیں پتا. اسٹاف والے تو بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں اور ہمیں ایڈوائس دیتے ہیں کہ جی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کریں اور اس طرح سے نہ کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دے کین ناٹ ایڈوائز اس, اور یہ ایک کانفلکٹ سا جو ہے رہتا ہے. پر لمیٹیشنز, واٹ آر دا فردر لمیٹیشنز آف دی اسٹاف؟ Danger of undermining line authority. The advice of staff officer is taken by the executives with enthusiasm, which may not be acceptable to line operating people. یعنی
جو وہ مشورہ دیتے ہیں تھرو دیئر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, دس may ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو لائن پیپل. وہی وجہ ہے کہ لائن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں کام کرنے والے ہیں, ہمیں زیادہ پتہ ہے, اسٹاف والوں کو اتنا نہیں پتہ. سو لمیٹیشن ہے ان کی. اور کچھ حد تک اس بات میں صداقت بھی ہے کہ جو شخص خود کام کرتا ہے تو اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کام کے کیا مسائل ہیں, کیونکہ وہ اصل میں دیٹ پرسن از فیس ٹو فیس ود دا ورک. جو لوگ اس سے ڈائریکٹلی لنکڈ نہیں ہوتے, جن کا ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہوتا اس کام سے, ان لوگوں کو شاید مسائل کی اتنی سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ بات ایک حد تک صحیح ہے. لیکن جو دوسری طرف آرگیومنٹ ہے وہ آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو لائن کے پہ لوگ کام کرتے ہیں, یعنی لائن لیول پہ لوگ کام کرتے ہیں, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اتنی سوچ و بچار کر سکیں مسائل کے اوپر. تو یہ ایک لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو سوچ و بچار کریں اور وہ ایڈوائز کریں. اس بات میں بھی ایک حد تک صداقت ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ تو ایک حل تو آبویس سا ہے کہ اگر لائن اور سٹاف کے لوگ مل کے ایک مسئلے کے حل کو ڈھونڈیں تو شاید وہ ایک بہتر حل ہو. تو یہ ایک کانفلکٹ کا ریزالو کرنے کا طریقہ ہے. بٹ دس از دی جنرل ایلیگیشن دیٹ از پٹ ٹو اسٹاف کہ اسٹاف کو لائن کے مسائل کا اتنا نہیں پتہ ہے. دوسری جو لمیٹیشن کہہ لیں یا جو اعتراض ہے اسٹاف کے اوپر, وہ کچھ اس طرح سے ہے. Lack of staff responsibility. Advisory department only propose plans while line has to implement. This creates situation for shifting blames for mistakes. یہ بات یوں ہے کہ جو اسٹاف ہے وہ تو ایڈوائز کر رہا ہے, رائٹ, اور ایڈوائز کر رہا ہے ان اے سینس بیکاز انہوں نے امپلیمنٹ تو یہ چیز خود نہیں کرنی. جو ایڈوائز ہے اسٹاف کی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے کسی دوسرے نے. تو وہ کہتے ہیں کہ لائن والوں کا کہنا یہ ہے کہ جو امپلیمنٹیشن کے پرابلمز ہیں وہ اسٹاف کو نہیں پتہ ہیں, لہٰذا ان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ جو انہوں نے مشورہ دیا ہے اس سے جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ اگر بہتر ہوگا یا اگر وہ خراب ہوگا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا. اس کی ذمہ داری لائن کے لوگوں پر آئے گی جنہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے یا جنہوں نے وہ مشورہ دیا. تو یہ بھی ایک لمیٹیشن ہے. تیسری لمیٹیشن ہے تھنکنگ ان ویکیوم. تھنکنگ ان ویکیوم بیکاز اسٹاف پیپل ڈو ناٹ امپلیمنٹ واٹ دے ایڈوائز, دے آر بلیمڈ فار تھنکنگ ان ویکیوم. چونکہ انہوں نے جو مشورہ دیتے ہیں انہوں نے اس کو خود امپلیمنٹ نہیں کرنا ہوتا, لہٰذا ان کی جو ایڈوائس ہے, ان کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے ایک خلا میں ایک ویکیوم میں ایک مشورہ دے دیا ہے. اصل پرابلم کا ان کو معلوم نہیں ہے اور مشورہ وہ ایسا دے رہے ہیں جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو یہ ایک اور لمیٹیشن ہے. تو اس لمیٹیشنز کے بعد ہم ایک اور کانسیپٹ پر آتے ہیں جو ہے ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی. ڈی سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اٹ از دی ٹینڈنسی ٹو ڈسپرس ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ان این آرگنائزڈ اسٹرکچر. Organization authority is merely the discretion given to people to use their judgment to make decision. ہم نے what is the amount of decentralization that the organization should give to its people. Now decentralization اور centralization again یہ concepts ہیں جو delegation سے linked ہیں. Decentralization کا مطلب یہ ہے کہ کس حد تک ڈسپرس یعنی کس حد تک جو اختیارات ہیں وہ لوگوں کو دیے گئے ہیں, رائٹ, یعنی گیون آؤٹ ان دی آرگنائزیشن, اور کس حد تک جو اختیارات ہیں وہ اوپر تک محدود ہیں, چند لوگوں کے ہاتھ میں محدود ہیں. اگر چند یا ایک لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ اختیارات ہوں تو اس کو ہم کہیں گے سینٹرلائزیشن. اگر اختیارات زیادہ لوگوں کے پاس ہوں تو اس کو ہم کہیں گے ڈی سینٹرلائزیشن. سینٹرلائزیشن بہتر ہے یا ڈی سینٹرلائزیشن بہتر ہے,
یہ ایک علیحدہ کوشچن ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر. لیکن ابھی ہم ان کانسیپٹس کو دیکھ رہے, مزید وضاحت سے دیکھ رہے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے آرگنائزیشنز میں وہ کس طرح سے اس کے کو افیکٹو بنایا جا سکتا ہے. یہ ایک ڈائیگرام ہے آپ کے سامنے. اس ڈائیگرام میں اٹس اے ریکٹینگل اور اس کو 2 ٹرائنگلز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک طرف آپ کو اوپر جو 2 ایرو نظر آ رہے ہیں کمپلیٹ سینٹرلائزیشن اور دوسری طرف کمپلیٹ ڈی سینٹرلائزیشن, اور بریکٹ میں لکھا ہے نو آرگنائزیشن اسٹرکچر. یعنی اگر کمپلیٹ سینٹرلائزیشن ہے تو آرگنائزیشن اسٹرکچر جو ہے وہ آلموسٹ نان ایکسٹنکٹ ہو جائے گی, وہ نہیں ہوگی. اب یہ آپ پوچھیں گے کہ کس طرح سے, کہ ایک شخص ہی سارے کل اختیار ایک کے پاس ہیں. ایک کارنر میں یہ آپ کو دکھائے, اور دیکھیں آپ اس سلائیڈ میں ہے اتھارٹی ناٹ ڈیلیگیٹڈ. کوئی بھی اتھارٹی جو ہے وہ نیچے پاس آن نہیں کی گئی. جو بھی اختیارات ہیں, جو اگر ہم پچھلی ایک اور ڈائیگرام کو دیکھیں جس میں چیف ایگزیکٹو کا تھا کہ چیف ایگزیکٹو کے پاس امیجن کریں سارے اختیارات ہیں اور اس نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے آگے, تو کیا آرگنائزیشن فنکشن کرے گی؟ آرگنائزیشن اسی وقت فنکشن کر سکتی ہے جب لوگوں کو اختیارات ہوں, جب اتھارٹی جو ہے ڈسپرسڈ ہو, جب ڈفرینٹ لیول پر ڈفرینٹ اتھارٹی جو ہے وہ لوگوں کے پاس اختیارات موجود ہوں. اچھا, اگر اس کے برعکس آپ دیکھیں اسی چارٹ میں کہ کمپلیٹ ڈی سینٹرلائزیشن ہے, ٹوٹلی آپ نے سب اختیارات دے دیے اور جو ٹاپ ایگزیکٹو ہے اس نے اپنے پاس کوئی اختیار نہیں رکھا, تو کیا آرگنائزیشن فنکشن کرے گی؟ کر بھی سکتی ہے اور نہیں بھی کر سکتی, لیکن زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ نہیں کرے گی. اس کی وجہ کہ اگر کچھ اختیارات جو ہیں وہ ٹاپ لیول پہ رکھنے ضروری ہیں. یہ اس بات کو یہاں پر جو کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن ہے اس کا کوئی ایک بیلنس ہونا چاہیے. You have to put it on a scale. These are the 2 extremes. Centralization and decentralization are 2 extremes, and we have to see where we have to strike a balance. کہ کہاں پر اختیارات جو ہیں وہ between centralization اور decentralization. یہ اس سلائیڈ پہ آپ کو یہ انفارمیشن دی گئی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ the degree to which formal authority is delegated by manager throughout the organization runs along the continuum. Continuum کیا کہیں گے؟ Scale. Scale of centralization to decentralization. You know, it runs on the scale. ایک اس کے اوپر ہے from extreme, one extreme to the other extreme. From centralization to decentralization. In a relatively decentralized organization, considerable authority and responsibility is passed down the organizational hierarchy. Right? اگر کوئی ادارہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے تو اس میں نسبتاً جو اتھارٹی ہے وہ ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے ٹو ویریس لیولز ان دی آرگنائزیشن, اور اگر کوئی ادارہ نسبتاً سینٹرلائزڈ ہے, یہ ریلیٹو ٹرمز میں ہے, تو اتھارٹی جو ہے وہ زیادہ ٹاپ لیول پر ہے اور کم لوور لیول پر ہے. دس از دی کانسیپٹ آف سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن. یہ آپ کو اس سلائیڈ سے اور اس سے جو پچھلی سلائیڈس ہے اس سے یہ کانسیپٹ واضح ہو گیا ہوگا. اب یہاں پر 3 طرح کی ڈی سینٹرلائزیشن بتائی گئی ہے. پہلی ڈی سینٹرلائزیشن ہے آف پرفارمنس, دوسری ڈپارٹمنٹل ڈی سینٹرلائزیشن ہے, اور تیسرا ہے سینٹرلائزیشن ایز این ایسپیکٹ آف مینجمنٹ. تو اب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ واٹ آر دیز 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈی سینٹرلائزیشن. Now یہ پہلا جو ہے ڈی سینٹرلائزیشن آف پرفارمنس, دس ریلیٹس ٹو جیوگرافیکل ڈسپرشن آف دی اتھارٹی. Now یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی جو ادارہ ہے اس نے اس کو کتنا جغرافیکلی, اب جب ہم بات کر رہے تھے جغرافک ڈپارٹمنٹلائزیشن کی, یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ سینٹرلائزیشن آف پرفارمنس, وہ پرفارمنس جو ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے
یا ڈیسینٹرلائزڈ ہے. سو اٹ پرٹینس ٹو جیوگرافک کانسنٹریشن. اٹ کیریکٹرائزز اے کمپنی آپریٹنگ ان اے سنگل لوکیشن. یعنی یہاں پہ اگر کوئی ادارہ جس نے اپنا سب آفس جو ہے کسی ایک لوکیلٹی ایک ریجن میں کھولا ہے تو آیا وہ اپنی اتھارٹی کو وہاں پہ ہیڈ آفس میں رکھے گا یا وہ اتھارٹی کس ایکسٹینٹ تک جو ہے اس جغرافیکل ریجن میں جو ہے وہ اس کو ڈسپرس کرے گا, ڈیلیگیٹ کرے گا اس اتھارٹی کو, رائٹ. تو سینٹرلائزیشن آف پرفارمنس, اگر آپ نے کسی کی پرفارمنس کو سینٹرلائز کیا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ادارے کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے, افیکٹو نہیں ہے. ضروری ہے کہ آپ اس کی پرفارمنس کو ڈی سینٹرلائز کریں اور اس کے جو کنٹرول میکینزمز ہیں وہ ان کے ہیڈ آفس میں رکھیں, رائٹ. تو what is the degree of centralization that will prevail at the head office and how much it will be given to the offices at the geographical level, at the territorial level or at the physical location. یہ دوسرا ہے ڈپارٹمنٹل ڈیسینٹرلائزیشن. Departmental decentralization refers to centralization of specialized activities generally in one department. For example, maintenance for a whole plant may be carried out by a single department. یعنی ایک ڈپارٹمنٹ نے جو مینٹیننس کی فیسلٹی ہے اس کو سینٹرلائز کیا ہوا ہے. You centralize one. For example, the machinery is available in different areas of the organization. لیکن بجائے اس کے کہ آپ تمام کے ہر ایک جو یونٹ ہے اس کا ایک علیحدہ مینٹیننس ڈپارٹمنٹ بنائیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کو سینٹرلائز کر لیں. مینٹیننس جو ہے آف پلانٹ اینڈ مشینری اینڈ اکوپمنٹ اس کو آپ سینٹرلائز کر لیں. اس کے فائدے ہیں, کس حد تک آپ, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ سب سے پہلا فائدہ ہے کہ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سو آپ مینٹیننس کی فیسلٹی جو ہے اس کو آپ سینٹرلائز کر لیتے ہیں. یعنی ہم بات کر رہے ہیں کہ کس حد تک ہم کسی چیز کو سینٹرلائز کریں. یہ بات بڑی واضح ہے, میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو فیصلہ ہے سینٹرلائزیشن کا اور ڈی سینٹرلائزیشن کا یہ ویری کرتا ہے فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن and from the need of the organization. If the organization wants that it is more efficient to decentralize performance or decentralize maintenance and that is more does not incur too much of cost, یعنی اس پہ بجٹ انکریز نہیں ہوتا, پیسہ زیادہ نہیں لگتا اور پرفارمنس بہتر ہوتی ہے, تو آپ اس کو فیصلہ کریں گے کہ ڈی سینٹرلائز کر دیں. لیکن اگر اس کے برعکس یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو مینٹیننس میں اگر آپ ہر ایک کو انڈیویجول مینٹیننس یونٹ دیں گے, مینٹیننس کے لوگ دیں گے, تو اس میں آپ کی کاسٹ بڑھے گی. تو سینٹرلائزیشن جو ہے مینٹیننس آف اے پلانٹ, مینٹیننس آف اے مشینری, دی آرگنائزیشن کیپ اٹ ایز اے سینٹرلائز. یہ اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے کہ بجٹنگ سے بھی آپ لے سکتے ہیں کہ کسی حد تک ہر سرکاری ادارے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا بجٹ خود بنائے, رائٹ. دی فائنینس منسٹری gives delegates certain authority, decentralizes that how a budget will be made, but it does keep certain authority یا کچھ اختیارات وہ اپنے پاس رکھتی ہے کہ بجٹ آپ نے اس لائن پہ بنانا ہے, اس پیٹرن پہ بنانا ہے, بجٹ بنانے کا یہ طریقہ ہے. تو کس حد تک کوئی ادارہ سینٹرلائز کرتا ہے اور کس حد تک ڈی سینٹرلائز کرتا ہے یہ ادارے کی پالیسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہم نے دو طرح کی سینٹرلائزیشن دیکھی, سینٹرلائزیشن آف پرفارمنس اینڈ سینٹرلائزیشن آف مینٹیننس. تیسری ہے سینٹرلائزیشن آف مینجمنٹ. What is centralization of management? It is the tendency to restrict delegation of decision making. A high degree of authority is held at or near the top by managers in the hierarchy. Now یہ جو centralization as an aspect of management ہے, یہ اصل میں ایک overall philosophy organization کی, it shows the overall
philosophy of the organization, right? So does the organization want that it should centralize or it should decentralize? یعنی کیا یہ مینجمنٹ فلاسفی ہے کہ ایکٹیویٹیز کو ڈیسینٹرلائز کیا جائے یا سینٹرلائز کیا جائے؟ کیا جو ٹاپ مینیجرز ہیں ان دی آرگنائزیشن کیا وہ یہ چاہتے ہیں ادارے کے جو بااختیار لوگ ہیں کہ سینٹرلائز کیا جائے یا ڈی سینٹرلائز کیا جائے؟ یا مینجمنٹ ود ان دا ڈپارٹمنٹس، جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہم مختلف شعبے بناتے ہیں تو ان شعبوں کے اندر بھی کتنے اختیارات جو ہیں وہ اس شعبے کا جو سربراہ ہے اس کے پاس رہنے چاہیے اور کتنے اختیارات نیچے جانے چاہیے، یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ جو اس ادارے کی اوور آل مینیجرز ہیں جو ٹاپ پہ کام کرتے ہیں وہ کس طرح سے سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ سینٹرلائزیشن کے اپنے فائدے ہیں اور ڈی سینٹرلائزیشن کے اپنے فائدے ہیں۔ کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے پہ فوقیت نہیں ہے کہ سینٹرلائزیشن سے بہتر ایفیشنسی ہوتی ہے یا ڈی سینٹرلائزیشن سے بہتر ایفیشنسی ہوتی ہے، یہ ویری کرتی ہے ود ان دی آرگنائزیشن۔ Now we will see what we have so far covered in lecture 15th and in lecture 16th, because we were talking about the two major concepts. پہلے ہم نے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی بات کی اور پھر ہم نے بات کی اتھارٹی اور ڈیلیگیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کی۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو لنک اپ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ دیر آر 4 بلڈنگ بلاکس آف آرگنائزنگ، ٹھیک ہے، جو اب تک ہم بات کرتے آ رہے ہیں کہ جب ہم نے اداروں کو تشکیل دینا ہے تو اس کے 4 اہم جو ہیں ایریاز ہیں۔ وہ 4 اہم ایریاز کون سے ہیں؟ پہلا ایریا ہے کلاسیفائی ورک انٹو ایکٹیویٹی وچ از کالڈ ڈویژن آف لیبر یا ڈویژن آف ورک۔ ہم نے پہلی بات کی جب ہم نے ڈپارٹمنٹلائزیشن کی بات کی تھی تو ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے مختلف بنیاد یا بیسز بتائے تھے جس پہ ہم ڈپارٹمنٹلائز کر سکتے ہیں ادارے کو۔ تو ہم نے پہلی بات کی تھی کس چیز کی؟ ڈویژن آف ورک کی۔ بہت پرانا کانسیپٹ ہے۔ ڈویژن آف ورک کا مطلب ہے کہ آپ جو اسپیشلائزڈ کام ہیں ان کو آپ جو یکساں طرح کے کام ہیں ان کو آپ ایک جگہ یکجا کر دیں، اور جب آپ اس کو یکجا کریں تو آپ اس کو نام دے دیں ڈپارٹمنٹ کا۔ تو ڈویژن آف ورک، اینڈ آئی ٹولڈ یو ایٹ دا ویری بگننگ آف مائی لیکچرز دیٹ ڈویژن آف ورک لیڈس ٹو better efficiency, it leads to greater output, it leads to better performance, and it leads to better achievement of the goals of the organization. So پہلی جو organizing کی بات کی classify all the activities, division of work, specialization، اسی سے linked ہے division of work سے specialization۔ اور آپ شاید ریکال کریں کہ یہ بات جب ہم ڈپارٹمنٹلائزیشن میں کر رہے تھے اس میں ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جب لوگ اپنے ہی ادارے میں کام کرتے ہیں اور زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے عادی ہو جاتے ہیں اس کام کو کرنے کے، اور ان میں تبدیلی لانا جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے اب تک کی ہے وہ یہ تھی کمبائن ایکٹیویٹیز ان اے لاجیکل اینڈ ایفیشینٹ مینر۔ کیا کیا تھا کہ کمبائن کریں تمام ایکٹیویٹیز کو ڈپارٹمنٹ کی فارم میں، یعنی ڈپارٹمنٹلائز کریں۔ تو پہلا کانسیپٹ ڈویژن آف ورک اور ڈپارٹمنٹلائزیشن جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے، یعنی پہلے آپ کلاسیفائی کریں ایکٹیویٹیز کو، پھر آپ ان کو گروپ کر دیں انڈر ون ہیڈ وچ از ڈپارٹمنٹ، وچ از شعبہ کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹلائزیشن کہہ لیں۔ تو دوسرا ہم نے یہ کیا کہ گروپ کر دیا۔ تیسری چیز جو ہے جو ہم نے بات جس کی اتنی ناؤ دس از لائک یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈر کرنٹس جو ہیں اس میں مینجمنٹ میں اور ایڈمنسٹریشن میں وہ یہ ہے کہ ہیرارکی کی بات کی۔ اسپیسیفائی ہو رپورٹس ٹو ہوم۔ نا ہو رپورٹس ٹو ہوم از کالڈ ہیرارکی، the various levels that exist in the organization۔ کس طریقے سے ہم نے بات کی؟ ہم نے بات کی اس کی اس سینس میں کہ جب
ہائر لیول پہ اتھارٹی ہوتی ہے تو لوور لیول پہ اتھارٹی کو جو ہے وہ دینا چاہیے، اور اگر آپ اس کو سینٹرلائزڈ رکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کے کام کرنے میں ان کو مشکل پیش آئے گی۔ جو ایک اور چیز اس میں اہم ہے وہ ہے انٹیگریٹنگ ویریس ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے، اس کی بات ہم مزید تفصیل سے کریں گے، لیکن ابھی یہاں پہ میں بتاؤں کہ کیوں ضرورت پڑتی ہے انٹیگریشن کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈویژن آف ورک کی یا ڈویژن آف لیبر کی یا اسپیشلائزیشن، یہ مطلب ان کانسیپٹس کا مطلب ایک ہی ہے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ آپ کو کہا تھا کہ آپ ڈپارٹمنٹس میں جب لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو تو وہ عادی ہو جاتے ہیں اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو انٹیگریٹ کیا جائے۔ جب تک ان کو کوآرڈینیٹ یا انٹیگریٹ نہیں کیا جائے گا تو جو اوور آل آرگنائزیشن کے گولز ہیں ان کو اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا، رائٹ؟ سو اوور آل گولز آرگنائزیشن کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹیگریشن اور کوآرڈینیشن جو ہے دیٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ۔ جو اسپیشلائزیشن ہے اس میں اس وجہ سے لوگوں کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ بڑی نیرو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اور نیرو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی لیول پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر کوآرڈینیشن کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ناؤ ہم نے جو اب اوور آل بات کی ہے ان تمام چیزوں کی، وہ یہ بات کی ہے کہ ہم نے اتھارٹی کو ایکسپلین کیا ہے اور اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرنے کے کانسیپٹ کو بتایا۔ فنکشنل اتھارٹی کی ڈیلیگیشن کس حد تک ڈی سینٹرلائزیشن ہونی چاہیے، ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے، سینٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، اور اب امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹس جو ہیں کافی حد تک کلیئر ہو چکے ہوں گے، اور اتنی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو چکی ہوگی کہ جو اب ہم نیکسٹ لیکچر میں جو بات کریں گے وہ بات ہوگی اباؤٹ دی ہاؤ ٹو وی اسٹرینتھن دی how do we make it decentralization effective, and what are the personal areas in which authority can be delegated and what hinders the delegation of authority. یہ بات ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، تو اس لیکچر کو آپ بیٹھ کے ریوائز کیجئے till we meet for the next lecture. خدا حافظ.